पीला जोड़ा, उपटन की महक, हाथों में मेहंदी, माथे पर झूमर और इर्द गिर्द हंसी खुशी की आवाज़ें। मुस्कान आज अपनी मायूं की तकरीब में दुल्हन बनने के आखिरी पड़ाव पर थी। घर की औरतें हंसते बोलते तैयारियों में मगन थीं। अम्मा किचन और ड्राइंग रूम के दरमियान चक्कर काट रही थी और मुस्कान के चेहरे पर वो सुकून था जो हर लड़की के चेहरे पर होता है जब वो एक नई जिंदगी की दहलीज पर खड़ी हो। सहन के बीचों बीच एक बड़ी दरी बिछाई गई थी। ख़वातीन गपशप करते बैठीं। कभी कोई मज़ाहिया बात करती तो कहकहा बुलंद होता, कभी कोई पुरानी रस्म याद दिलाकर सबको हंसा देती। ऐसे में दरवाजे पर खटका हुआ। मुस्कान की छोटी भांजी दौड़ती हुई आई। खाला जी, मुकद्दस आई है अपनी अम्मी के साथ। अम्मा ने बेसाख्ता सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर चेहरे पर बिना तासुर लाए अपनी जगह पर रुक गईं। अभी वो कुछ सोच ही रही थी कि एक आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। अरे बहन रुकैया, ये तुमने मुकद्दस को क्यों बुला लिया? तुम्हें नहीं पता कि उस लड़की पर असरात हैं? रुकैया ने मुड़कर देखा। ये पड़ोस की नसरीन थी जो खुद को हर महल्ले की खैरखा समझती थी। उसने रुकैया का हाथ थाम लिया। बहन, मैं समझाती रही हूँ, वो लड़की ठीक नहीं। तुम्हारी बेटी की खुशी का वक्त है, क्यों खतरा मोल लिया? रुकैया ने एक लम्हे के लिए मुकद्दस की तरफ देखा जो अपनी माँ शहनाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही थी। लंबे बाल, चुप चुप आंखें और धीमी चाल। मुकद्दस की शख्सियत में एक खामोश सी गुमशुदगी थी, कुछ ऐसा जो अक्सर लोग महसूस तो करते हैं मगर बयान नहीं कर पाते। नसरीन बहन, अगर कोई मेहमान बनकर आ जाए तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? रुकैया ने नरम लहजे में कहा। आखिर को शहनाज हमारी महल्लेदार है, मेहमानदारी फ़र्ज़ है। अब वो बेचारी अपनी बेटी को साथ ले आई तो मैं उसे वापस कैसे भेजती? नसरीन ने सर हिलाया। तुम जानो, तुम्हारी बेटी है, मेरी दुआ है कि सब खैरियत से हो। रुकैया हल्के कदमों से मुकद्दस की तरफ बढ़ी। शहनाज, आ जाओ, बैठी रहो, कोई बात नहीं। मुकद्दस खामोश थी। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस नज़रें नीचे किए मुस्कान के करीब बैठ गई, सामने सोफे पर, बिल्कुल उसके सामने। मुस्कान ने पलकें झपकाईं। उसका ध्यान अचानक मुकद्दस की तरफ चला गया। दोनों की नज़रें मिली थीं बस एक लम्हे को। मुकद्दस की आंखों में कुछ था, एक गहरा खला, एक अजीब सी कशिश, जैसे आंखें बोल रही हों, खामोश चीख की तरह। मुस्कान का दिल ज़ोर से धड़का। क्या हुआ? उसने खुद से सवाल किया लेकिन कोई जवाब न आया। उसके कानों में एक सन्नाटा गूंजने लगा, गिरदो नवाह की आवाज़ें जैसे दूर चली गई हों। वो चंद लम्हे मुकद्दस की आंखों में देखती रही, फिर अचानक उसने सर झटका, जैसे कोई ख्याल हटाया हो। मुकद्दस की नज़रें भी झुक गईं। सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था, मगर कुछ बदला था। कोई खामोश असर, एक अनदेखा दायरा जो अब मुस्कान के गिर्द लिपट रहा था। चंद मिनट गुजरे थे। मुस्कान ने हल्की सी कराह सुनाई। अम्मा फौरन लपकी। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? मुस्कान ने जैसे कुछ सुनने की कोशिश की। वो बोली नहीं, बस अपनी पेशानी पर हाथ रखा। अम्मी, मुझे थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। चक्कर? अम्मा के चेहरे पर फिक्र के साए थे। बैठो बेटा, मैं पानी लाती हूँ। पानी अभी आया ही था कि मुस्कान के हाथ से गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर गया। वो दोनों हाथों से सर थामे आहिस्ता से आगे झुकी और फिर एकदम नीचे फर्श पर गिर गई। मुस्कान! रुकैया की चीख निकली। इर्द गिर्द सब औरतें उठ खड़ी हुईं। घर में जैसे हलचल मच गई हो। किसी को बुलाओ, पानी के छींटे मारो, ये क्या हो गया? एक खातून फौरन भागी और पास के मौलवी को बुलाने गई। दूसरी ने मुकद्दस की तरफ देखा जो अब भी अपनी जगह बैठी थी, चुपचाप, बेहरकत। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना हैरत, ना अफसोस, ना फिक्रमंदी। कुछ औरतें ज़ेरे लब पढ़ने लगीं, किसी ने कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन मुस्कान की हालत बदस्तूर वैसी ही थी, बेहोश, जैसे किसी और दुनिया में हो। रुकैया ने अपनी बेटी का सर गोद में रखा, आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? शादी के दिनों में ये दिन दिखाना था। मुकद्दस की माँ शहनाज ने बेटी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उठकर बाहर चली गई। शायद वो जान चुकी थी कि कुछ तो हुआ है जो आम बात नहीं। साया था, नज़र थी, या कुछ और। लेकिन एक बात तो तय थी, मुस्कान की आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे समझने में सब अभी बहुत पीछे थे। फ़ज़ा में मेहंदी और उपटन की महक अब भी रची हुई थी, लेकिन मुस्कान के कमरे में अब एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो चीखने लगती है, जैसे कमरे की दीवारें खुद सवाल पूछ रही हों कि एक खुशबाश दुल्हन अचानक यूं क्यों बेहोश हो गई।
مسکان بستر پر لیٹی تھی. اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بال سہلا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں نیند نہیں، فکر کی گہری لکیریں تھیں. گھنٹہ بھر گزر چکا تھا لیکن مسکان نے آنکھیں ہی نہیں کھولی. بی بی سائیں جو محلے بھر میں دم کے لیے مشہور تھیں جھک کر اس کے چہرے پر پھونک مار رہی تھی. کیا لگتا ہے بی بی سائیں؟ رقیہ کی آواز میں کپکپاہٹ تھی. بی بی سائیں نے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، تم نے اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑا تھا نا؟ رقیہ حیرت سے دیکھنے لگی. اکیلا؟ نہیں، اس کے ساتھ تو اس کی سہیلیاں تھیں. بی بی سائیں نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، یہ بچی اکیلی تھی، روحانی طور پر خالی. جس لمحے یہ اکیلی ہوئی کسی نے موقع دیکھ کر اس پر قبضہ کر لیا. یہ سن کر کمرے میں بیٹھے سب لوگ چونک اٹھے. رقیہ نے کپکپاتی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے کسی جنات کا سایہ؟ بی بی سائیں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کچھ اور پڑھ کر پھونکنے لگی. اچانک مسکان کے ہاتھوں میں لرزش آئی، پھر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی جیسے کسی گہرے پانی سے ابھری ہو. آنکھیں لال، چہرہ تھکا ہوا اور سانس تیز. بیٹا ہوش میں ہو؟ رقیہ نے اس کے چہرے کو چھوا. مسکان نے آنکھیں گھمائیں. بی بی سائیں کو دیکھتے ہی جیسے کوئی یاد آ گیا ہو. یکا یک اس نے ہاتھ جھٹکے خود کو بستر سے اوپر اٹھایا اور غرا کر بولی، میرے پاس کیوں آئے ہو تم لوگ؟ دفع ہو جاؤ سب یہاں سے. اس کی آواز بدل گئی تھی، بھاری، غیر مانوس، جیسے کسی مرد نے عورت کی زبان استعمال کی ہو. کمرے میں سناٹا چھا گیا. بھابیاں بچوں کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئیں. رقیہ کا دل کانپ گیا. وہ الفاظ اس کی بیٹی کے تھے لیکن آواز کسی اور کی. بی بی سائیں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسلسل ویٹ پڑھنے لگی. مسکان نے جھٹکے کھائے، ہاتھوں سے بی بی سائیں کو دھکیلنے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم اب کمزور پڑ رہا تھا. چند لمحے بعد وہ دھیرے دھیرے نیچے لڑک گئی. اب اس کے ہونٹ ہلنے بند ہو چکے تھے، آنکھیں بند، سانس نرم. بی بی سائیں نے ماتھا صاف کیا اور گہری سانس لے کر بولی، یہ سایہ ابھی گیا نہیں ہے، چھپا ہے، لیکن میں نے دیکھ لیا. یہ کوئی عام سایہ نہیں، یہ عاشق جن ہے، خوشبوؤں کا دیوانہ. جس عورت کو مہک محسوس ہو وہ اس کی کمزوری بن جاتی ہے. رقیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا. تو کیا میری بچی کی شادی؟ بی بی سائیں نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی. اگر ابھی شادی کروائی تو بہت نقصان ہوگا، بہتر یہی ہے کہ اس رشتے سے انکار کر دو. یہ سننا تھا کہ جیسے گھر میں زلزلہ آ گیا ہو. کمرے سے باہر کھڑے دونوں بھائی آپس میں کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. یہ وہ وقت تھا جب ان کے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا. وہ بہن جس کے لیے انہوں نے جہیز میں ایک ایک چیز چن کر رکھی، آج ایک نظر بد کا شکار ہو گئی تھی. رقیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے ایک بار سنا تھا کہ مقدس پر اثرات ہیں، کسی نے منع بھی کیا تھا لیکن میں نے مہمانداری کے چکر میں اسے گھر میں آنے دیا. شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. رقیہ اٹھی اور باہر جا کر دیکھا. شہناز دروازے پر کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی، لب خاموش. رقیہ بہن، مجھے معاف کر دو. میں نے اپنی بیٹی کو اس نیت سے نہیں بھیجا تھا، بس مقدس ضد کر رہی تھی، شادی میں جانا چاہتی تھی. میں نے کب سوچا تھا کہ… رقیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا. تمہیں کیا معلوم؟ تمہاری بیٹی کے وجود نے میری بیٹی کو توڑ دیا. میری بیٹی کی شادی 2 دن بعد تھی. اب وہ رخصت نہیں بلکہ قید ہونے جا رہی ہے. شہناز خاموش کھڑی تھی، آنکھوں میں ندامت کے سائے. وہ جانتی تھی اس بار سچ میں کچھ غلط ہو چکا تھا. رقیہ واپس کمرے میں گئی. مسکان کا چہرہ دیکھا. وہ پرسکون لگ رہی تھی لیکن اندر کیا طوفان چھپا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس طوفان کی گونج اب ہر در و دیوار سے ٹکرانے والی تھی. مسکان کے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی. باہر رات پوری طرح چھا چکی تھی. اماں ایک کونے میں بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی. ان کی نظریں بار بار بیٹی کے چہرے پر جا ٹکتی جو سانس لیتے ہوئے بھی انجانی الجھن میں دکھائی دیتی تھی. گھر اب خاموش ہو چکا تھا لیکن رقیہ کے دل میں ہلچل تھی. اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب مقدس کی آنکھیں مسکان کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی. کچھ تھا ان نظروں میں، کچھ ایسا جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا پر دل بے چین ہو جاتا ہے. صبح کا وقت ہوا تو رقیہ مسکان کو لے کر بی بی سائیں کے پاس دوبارہ چلی گئی. بی بی سائیں نے اسے دیکھا، ایک لمحے کو کچھ پڑھا، پھر بولی، یہ سایہ عارضی نہیں ہے، یہ ویسا ہی اثر ہے جیسا مقدس پر تھا. مجھے وہ سب یاد ہے جب مقدس یہاں آئی تھی. تمہیں وہ بات بتانی ہوگی جو مقدس کی ماں نے ہم سے چھپائی تھی. رقیہ کی آنکھوں میں سوال تھا. کون سی بات؟ بی بی سائیں نے کہا،
جس دن مقدس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا وہ دراصل ایک ایسی جگہ گئی تھی جہاں جانا منع تھا۔ ادھر دوسری طرف مقدس بھی ایک کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سکون سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے برسوں بعد اس پر سے کوئی بوجھ ہٹا ہو۔ شہناز اس کے قریب آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بچی، اب تم ٹھیک ہو؟ مقدس آہستہ سے بولی۔ امی، پتہ ہے جب میں مسکان کے سامنے بیٹھی تھی نا، ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی میری جگہ اسے دیکھنے لگا ہو، جیسے وہ آنکھیں مجھ سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شہناز چونکی۔ کیا مطلب؟ کس کی آنکھیں؟ مقدس نے نظریں چرا لیں۔ وہ جس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ 2 سال پہلے مقدس اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماموں کے گاؤں گئی تھی۔ ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، پورے گاؤں میں رونق تھی۔ مقدس، جو ہمیشہ شہر کے محفوظ ماحول میں رہی، پہلی بار گاؤں کی راتوں سے روشناس ہو رہی تھی۔ وہ شام مغرب کی اذان سے ذرا پہلے کی تھی۔ لڑکیاں شور مچا رہی تھیں کہ مقدس، مغرب ہو گئی ہے، باہر نہ جاؤ، مگر مقدس ضدی تھی۔ اس کی نگاہیں پیپل کے درخت پر لگے جھولے پر جمی تھیں۔ بس ایک بار جھولنے دو، پھر نہیں کہوں گی۔ سب نے منع کیا، لیکن وہ جھولے کی طرف لپکی۔ جھولے پر بیٹھتے ہی ایک سرد جھونکا آیا، جیسے فضا بدل گئی ہو۔ مقدس جھولتی رہی اور پھر اچانک اسے چکر آیا۔ وہ نیچے گری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کچھ نہیں بدلا تھا، لیکن بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس رات کے بعد مقدس کو بار بار کسی کی موجودگی محسوس ہوتی رہی۔ کبھی آئینے میں کوئی سایہ، کبھی چارپائی ہلتی ہوئی، کبھی رات کو کوئی سانسوں کی آواز۔ ماں نے کئی مولویوں، سائیوں اور عاملوں کے پاس لے جا کر علاج کروایا۔ ایک مولانا نے بتایا کہ مقدس پر ایک جن ذات عاشق ہو چکا ہے۔ یہ جنات عورتوں کی خوشبو سے اپنی پہچان کرتے ہیں۔ جس خوشبو سے وہ جڑ جائیں وہ اس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ اسی جن ذات کی وجہ سے مقدس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ لڑکے والوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے دن رشتہ ختم کر دیا۔ مسکان کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ جب بی بی سائی نے مقدس کی کہانی مکمل سنائی تو رقیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو یہ سب اس دن سے جڑا ہے، بی بی سائی نے کہا۔ وہ جن ذات جو مقدس پر تھا اب وہ مسکان پر فدا ہو چکا ہے۔ مقدس پر سے وہ اثر ہٹ چکا ہے، اسی لیے وہ بہتر ہے، لیکن تمہاری بیٹی اب اس کی قید میں ہے۔ رقیہ کا دل دہل گیا۔ تو کیا میری بیٹی کا بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ بی بی سائی نے ٹھنڈی سانس لی۔ دعا کرو کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر تم نے اب بھی دیر کی تو وہ سایہ اسے لے جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ رقیہ تیزی سے اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب خاموش رہنا جرم تھا۔ وہ اس کی بیٹی تھی اور اب وہ کسی رسم، کسی لحاظ، کسی پردے کے پیچھے نہیں چھپے گی۔ وہ بی بی سائی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، بتائیں مجھے، کہاں لے کر جانا ہے اسے؟ کس سے علاج کروانا ہے؟ میں ہر جگہ جاؤں گی، لیکن اب اپنی بیٹی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اور یوں ایک نئی جنگ کی شروعات ہو چکی تھی۔ صبح کی خنکی ابھی باقی تھی۔ مسکان کی ماں رقیہ اپنے بستر پر جاگتی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر لمحہ کسی بڑے فیصلے کا تقاضا کر رہا ہو۔ 3 دن سے اس کی بیٹی ایک سائے کی قید میں تھی، نہ رات کو سکون نہ دن میں چین۔ وہ ہر سانس کے ساتھ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شہناز کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا تھیلا۔ رقیہ بہن، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ جس گھاٹی والے بابا کا تم نے ذکر کیا تھا مجھے اس کا پتہ ہے، میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ رقیہ کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے دل اور دماغ کی جنگ جاری ہو، پھر آہستگی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ شام سے پہلے دونوں عورتیں مسکان کو ساتھ لے کر گھر سے نکل چکی تھیں۔ مسکان کی حالت اب بھی نازک تھی۔ وہ خاموش، نیم بے ہوش اور ٹک ٹک گھورتی آنکھوں کے ساتھ ان کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے کوئی کھویا ہوا پرندہ۔ راستہ دشوار تھا، شہر سے باہر ایک ویران سڑک، پھر مٹی کا ٹیڑھا راستہ۔ بس کچھ فاصلے پر پھر جنگل سا علاقہ شروع ہو گیا، جھاڑیوں میں سانپوں کی سرسراہٹ، دور بھونکتے کتے اور قدموں کی آواز ان سنسان راہوں میں گونجتی۔ شہناز نے فضا کی گھمبیرتا کو توڑنے کے لیے ہولے سے کہا، جب مقدس بیمار ہوئی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ماورائی ہوا ہے۔ رقیہ آہستہ سے بولی، اور اب یہی لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کل محلے کی عورتیں بات کر رہی تھی کہ رقیہ کی بیٹی پر سایہ ہے، وہ تو بدنام ہو گئی ہے۔ شہناز نے گہری سانس لی۔ خواتین کی زبانوں کو کوئی قابو نہیں کر سکتا،
بس اللہ پر یقین رکھو اور یہ سفر پورا کرو۔ ابھی وہ نصف راستہ ہی طے کر پائی تھی کہ مسکان کے قدم لڑکھڑانے لگے، اس کی آنکھیں الٹیں، جسم کانپنے لگا اور وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گر پڑی۔ رقیہ اور شہناز گھبرا کر جھکی۔ مسکان، بیٹا آنکھیں کھولو۔ رقیہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، آنسو خود بخود بہنے لگے۔ مسکان کو کچھ ہوش آیا مگر وہ سست قدموں سے چل رہی تھی۔ گھنے درختوں کے سائے تیز ہوتے جا رہے تھے، جیسے سورج کا وجود اب مکمل طور پر مٹ چکا ہو۔ راستہ سناٹے سے بھر چکا تھا، دور کہیں کہیں الو کی آواز گونج رہی تھی۔ رقیہ نے اپنی چادر کا پلو مسکان کے چہرے پر ڈالا جو اب نیم مدہوش قدموں سے لڑکھڑاتی ہوئی ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ شہناز آگے تھی، ایک ہاتھ میں موبائل کی مدھم روشنی، دوسرے ہاتھ میں تسبیح۔ بس تھوڑا اور ہے، بابا جی کا آستانہ اب قریب ہے، وہ بار بار خود کو اور رقیہ کو تسلی دے رہی تھی۔ رقیہ کی سانسیں تیز تھیں، بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے اندھیرے میں کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ شہناز، تم نے کہا تھا یہ جگہ سنسان ہے، پر اتنا سناٹا؟ رقیہ کی آواز میں تھرتھراہٹ تھی۔ شہناز نے پلٹ کر جواب دیا، یہ گھاٹی ہی ایسی ہے، یہاں صرف وہی آتے ہیں جنہیں سچ میں کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں دور سے روشنی کی لکیر نظر آئی، ایک لمبی قطار، لوگ بچوں، عورتوں، نوجوان لڑکوں کو لے کر کھڑے تھے، ہر چہرے پر امید اور تکلیف دونوں نقش تھے۔ یہ دیکھو، پہنچ گئے ہم، شہناز نے ہولے سے کہا۔ رقیہ نے گہرا سانس لیا۔ مسکان ابھی بھی نیم بے ہوش تھی، مگر اب وہ زمین پر گرنے کے بجائے ان کے ساتھ ٹہر کر کھڑی ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کے اندر عارضی طاقت بھر دی ہو۔ وہ تینوں ایک پتھر کے بینچ پر بیٹھ گئیں۔ ہر آنے والے نے اپنے پیچھے ایک درد بھری کہانی چھپا رکھی تھی۔ کوئی بچہ تھا جو مسلسل بخار میں جلتا تھا، کسی لڑکی کو نیند میں چیخیں آتی تھیں، تو کسی نوجوان پر سایہ تھا جو کبھی خوش رہتا تھا کبھی گمسم۔ ایک بزرگ عورت نے آہستہ سے ان سے بات شروع کی۔ پہلی بار آئی ہو؟ شہناز نے اس بات میں سر ہلایا۔ مسکان میری پڑوسن کی بیٹی ہے، شادی سے 2 دن پہلے بے ہوش ہو گئی، اب آنکھ کھلے تو بولتی ہی نہیں یا پھر مردوں کی آواز میں چیخنے لگتی ہے۔ بزرگ عورت نے کہا، یہاں روز ایسے لوگ آتے ہیں، اس آستانے پر بابا جی نے کئی زندگیوں کو واپس روشنی دی ہے، بس صبر اور یقین رکھو۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک اندر والے حجرے سے چیخنے کی زوردار آواز آئی۔ سب چونک پڑے۔ ایک لڑکی اپنی ماں کی گرفت سے نکل کر تیزی سے بھاگی اور درویش بابا کے سامنے جا گری۔ وہ لرز رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، آنکھیں لال انگاروں کی طرح، جسم جھٹکوں میں۔ بابا جی ایک بلند قامت، نورانی چہرے والے بزرگ تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر سکون لیکن آواز میں گرج۔ نام بتا، کون ہے تو؟ کس کے کہنے پر آیا ہے اس لڑکی کے پاس؟ بابا جی کی آواز جیسے آسمان سے آئی ہو۔ لڑکی کی آواز بدل گئی۔ میں خود آیا ہوں، میں اس کا استاد ہوں، اس نے مجھے خود بلایا تھا۔ ایک لرزہ رقیہ کے جسم میں دوڑ گیا۔ یا اللہ، ہماری بچیوں کے آس پاس کیا کیا ہے؟ شہناز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمت رکھو، ابھی تو ہماری باری باقی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں طویل تھیں، لوگوں کا رش تھا، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مسکان کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، کبھی کبھی سر اٹھاتی، آنکھیں چاروں طرف گھماتی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ امی، وہ آ رہا ہے، وہ ایک دم بولی۔ رقیہ کا دل دہل گیا۔ کون؟ وہ جسے تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ کہتا ہے تم سب جھوٹے ہو، وہ کہتا ہے مجھے لے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ رقیہ کچھ کہتی، شہناز نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، ہم یہاں تمہیں آزاد کرانے آئے ہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخر کار مرید نے آواز دی، مسکان بنت رقیہ۔ وہ تینوں جلدی سے اٹھیں اور حجرے کے اندر داخل ہوئیں۔ درویش بابا ایک دراز پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں بند مگر جیسے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو اور سچ سچ سب بتاؤ۔ ان کی آواز دھیمی لیکن گہری تھی۔ رقیہ نے آنسو بھری آواز میں سارا ماجرا سنایا۔ بابا جی خاموشی سے سنتے رہے، پھر مسکان کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ بیٹی۔ مسکان دھیرے دھیرے ان کے سامنے آ بیٹھی۔ بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یکایک جیسے کمرے میں فضا بھاری ہو گئی ہو۔ مسکان کی آنکھیں ایک دم بدل گئیں۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی، گردن اکڑ گئی اور بولی، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ میں تو خوش تھا، اب یہ سب کیا ہے؟ آواز مردانہ تھی، سب ساکت رہ گئے۔ بابا جی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم عورتوں کے جسم میں کیوں داخل ہوتے ہو؟ تم اپنے قبیلے کی عورتوں میں کیوں نہیں رہتے؟ آواز آئی،
کیونکہ انسانوں کی خوشبو ہمیں پاگل کر دیتی ہے۔ یہ لڑکی، یہ بہت خاص ہے، اس کی مہک میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ بابا جی نے آنکھیں بند کیں اور دھیرے سے کچھ پڑھنے لگے، پھر آہستہ سے بولے، اب تو یہاں سے نکل جا، یا میں وہ عمل پڑھوں گا جو تمہیں جلا کر رکھ دے گا۔ کمرے میں ایک سر جھونکا آیا، مسکان لرز گئی، اس کے جسم میں جھٹکے آنے لگے، پھر دھواں سا نکلتا دکھائی دیا۔ مرید نے جھٹ سے ایک چھوٹی بوتل کھولی جس میں وہ دھواں بند کر دیا گیا۔ بابا جی نے مسکان کی ماں کی طرف دیکھا۔ فی الحال وہ چلا گیا ہے، مگر مکمل طور پر نہیں۔ ہر جمعرات کو اسے میرے پاس لے آنا، جب تک وہ مکمل آزاد نہ ہو جائے۔ رقیہ کے آنسو تھمے نہیں، وہ سجدے میں گر گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، میری بچی بچ گئی۔ شہناز نے آنکھوں میں نمی لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ کبھی واپس نہ آئے۔ اور گھاٹی کی خاموشی میں ایک بے آواز وعدہ کر کے وہ تینوں واپس لوٹ پڑی تھی۔ شہر واپس آتے آتے رات گہری ہو چکی تھی۔ رکشے کی مدھم آوازوں کے بیچ مسکان کی ماں رقیہ اسے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ گاڑی جو جنگل کے باہر سڑک پر کھڑی تھی، اس کی کھڑکی سے باہر اندھیرا تیزی سے گزر رہا تھا، جیسے پیچھے چھوٹ جانے والی ایک کالی زہریلی داستان۔ مسکان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ شہناز جو ان کے ساتھ تھی مسلسل اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی رہی، جیسے وہ جانتی ہو یہ گرفت ابھی کمزور پڑی تو شاید وہ سایہ پھر لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی رقیہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی اس کی بڑی بہو نے ناک چڑھا لیا۔ آ گئیں؟ لگتا ہے آج کا تماشا مکمل ہو گیا ہوگا۔ رقیہ نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے صرف ایک بات اہم تھی، اس کی بیٹی کی زندگی۔ اس نے مسکان کو سیدھا اپنے کمرے میں لٹایا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، بالکل خالی، جیسے جسم میں جان ہو مگر روح کہیں اور ہو۔ رقیہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر آہستگی سے شہناز کی طرف دیکھا۔ شکریہ، اگر تم ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں ہار جاتی۔ شہناز نے مدھم سی مسکراہٹ دی۔ یہی تو وقت ہوتا ہے جب عورت عورت کا سہارا بنتی ہے۔ مسکان کے بھائی بھی واپس آ چکے تھے۔ جب رقیہ نے درویش بابا کا حال سنایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر بڑے بھائی نے کہا، ماں، جو بھی ہو، اب ہم بہن کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مگر دوسری صبح وہ سب کچھ بدل گیا۔ فجر کے بعد رقیہ نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ایک ایسی تیز خوشبو جو کبھی مسکان نے پسند کی تھی مگر آج وہ کسی اور کی پسند میں بدل چکی تھی۔ رقیہ تیزی سے اٹھی۔ کمرے کے کونے میں آئینے کے سامنے مسکان کھڑی تھی، سرخ لپسٹک، بال کھلے، ہاتھوں پر چمکتی چوڑیاں اور بدن پر وہی پیلا جوڑا جو اس کی مائیوں پر پہنا گیا تھا۔ مسکان، یہ کیا کر رہی ہو؟ رقیہ کی آواز کپ کپ آ گئی۔ مسکان نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور ایک پل کو مسکرا دی۔ امی، وہ آ رہا ہے، اس نے کہا تھا میں تیار رہوں، اسے میری مہک پسند ہے اور آج میں پوری خوشبو میں ہوں۔ رقیہ کی ہاتھ سے چادر گر گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اسی کی جو میرے اندر چھپا ہے۔ وہ کہتا ہے تم سب جھوٹے ہو، بس وہی سچا ہے۔ دروازہ کھلا، بھابیاں اندر آئیں۔ ایک نے تو بچوں کو کھینچ کر باہر نکالا۔ میں نے کہا تھا یہ لڑکی ہماری اولاد کو بھی لپیٹ میں لے گی، یہ جن زدہ ہے، بدنامی کا داغ ہے۔ رقیہ نے مسکان کو پکڑ کر بٹھایا، اس کے کپڑے بدلوائے، چہرے سے لپسٹک صاف کی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ بیٹا بس کرو، وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ مسکان ہولے سے بولی، امی، تباہی تو ہو چکی ہے، اب تو میں صرف اس کی خوشبو ہوں۔ 2 دن گزرے، وہی کیفیت برقرار رہی۔ رقیہ اب منتظر تھی جمعرات کی، جب درویش بابا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خود اس کے گھر آئے گا۔ پھر وہ دن آ ہی گیا۔ رقیہ نے سارا گھر دھو ڈالا، صحن میں اگربتی جلائی، ہر کمرہ صاف کیا، جیسے کسی معزز مہمان کے آنے کی تیاری ہو۔ شام کو جیسے ہی آسمان پر سنہری دھوپ پڑی، گلی میں آوازیں گونجنے لگیں، وہ آ گئے، درویش بابا آ گئے۔ لوگ گلی میں جمع ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ ایک روحانی بزرگ کسی عام گھر میں خود چل کر آئے ہیں۔ درویش بابا کے ساتھ 2 مرید بھی تھے، ہاتھوں میں کپڑا، آنکھوں میں سختی۔ بابا جی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سب عورتیں چپ ہو گئیں۔ بابا جی نے صحن میں قدم رکھتے ہی کہا، کہاں ہے وہ بچی؟ مسکان جو کمرے میں بیٹھی تھی جیسے فوراً سمجھ گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، نہیں، میں اسے نہیں دیکھنا چاہتی، وہ مجھے قید کر دے گا۔ درویش بابا نے اشارہ کیا، لاؤ، اسے میرے سامنے لاؤ۔ 2 بھائیوں نے مسکان کو تھاما۔ وہ مزاحمت کرتی رہی، ہاتھ جھٹکنے لگی، لیکن آخر کار صحن میں لائی گئی۔ جیسے ہی بابا جی نے اس پر نظر ڈالی وہ ساکت ہو گئی۔
بابا جی نے اس کے قریب آ کر زیر لب کچھ پڑھا۔ مسکان کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ آئے ہو آخر کار، تم تو بہت دعوے کرتے تھے، پر میں اب بھی یہاں ہوں۔ بابا جی نے اپنا عصا زمین پر مارا۔ میں تجھے قید کرنے آیا ہوں، تو باز نہ آیا تو تجھے وہ قید دوں گا جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آواز اب بھی وہی تھی، مردانہ، بھاری۔ تم نہیں جانتے مجھے عورتوں کی خوشبو سے کیسا عشق ہے، میں اس کی مہک کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ بابا جی نے آنکھیں بند کی، ہاتھ بلند کیے اور زوردار انداز میں دم پڑھا۔ مسکان ایک جھٹکے سے نیچے گری، اس کے منہ سے سیاہ دھواں نکلا۔ مرید نے فوراً بوتل کھولی اور وہ دھواں قید کر دیا گیا۔ سارا گھر خاموش، صرف رقیہ کی سسکیوں کی آواز تھی اور درویش بابا کی پرسکون تھکی ہوئی سانسیں۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا، بابا جی نے آہستہ سے کہا، لیکن آج وہ قید ہو گیا ہے، اب وہ کسی اور لڑکی کی خوشبو تلاش نہیں کر پائے گا۔ گھر کی فضا بدل گئی تھی، جیسے برسوں پرانی کوئی بھاری زنجیر کھل گئی ہو۔ مسکان اب کمرے میں خاموش لیٹی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں گہری مگر پرسکون۔ وہ مسلسل سوتی رہی اور رقیہ ہر پل اس کے پاس بیٹھی رہتی، اس کی سانسیں گنتی، ماتھا سہلاتی اور دل ہی دل میں تسبیح کے دانے گھماتی۔ رات دیر تک رقیہ جاگتی رہی۔ درویش بابا کے الفاظ گونج رہے تھے، ابھی وہ قید ہو گیا ہے مگر احتیاط ابھی باقی ہے۔ دوسری طرف پورے محلے میں شور مچ چکا تھا، ہر گھر میں درویش بابا کے آنے کا چرچا تھا، کچھ متاثر، کچھ بدظن اور کچھ تجسس سے بھرے ہوئے۔ رقیہ کے گھر کی چھت پر سناٹا تھا، لیکن نیچے دلوں میں ہنگامہ برپا تھا۔ اگلی صبح جب مسکان کی آنکھ کھلی تو وہ خاموش تھی۔ اس نے ایک بار بھی پچھلے دن کی بات نہ کی، بس نظریں چرائے ہر بات کا ہلکے سے جواب دیتی، جیسے کچھ بھول گئی ہو یا پھر کچھ یاد نہ کرنا چاہتی ہو۔ شام تک محلے کی عورتیں باتیں بناتی اس کے گھر آ پہنچی۔ ہماری بیٹیاں بھی تمہارے گھر آتی ہیں رقیہ بہن، تمہیں ذرا سا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جن زدہ لڑکی کو گھر میں رکھنا خطرہ ہے، ہمارے بچوں پر اثر ہو گیا تو؟ رقیہ نے ان سب کی باتیں سنی مگر کچھ جواب نہ دیا، بس آہستگی سے بولی، جس دن تمہارے گھر میں کچھ ایسا ہوگا نا، تمہیں کسی اور کی باتیں یاد نہیں آئیں گی، بس ایک ماں کی اذیت سمجھ آ جائے گی۔ عورتیں شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئیں، مگر ان کے دلوں میں زہر باقی رہا۔ اگلے دن تینوں بھابیاں اپنا اپنا سامان پیک کر رہی تھیں۔ ہمیں یہاں نہیں رہنا، روز کوئی نہ کوئی تماشا، کبھی چیخیں، کبھی بابا، کبھی سائے، ہمارے بچے ڈرنے لگے ہیں۔ جب رقیہ کے بیٹے گھر آئے، انہوں نے سارا ماجرا سنا۔ جب سب کچھ جاننے کے باوجود وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر بڑے بیٹے نے ایک دم بلند آواز میں کہا، کافی ہو گیا، اب کوئی بھی میری بہن کے خلاف ایک لفظ بولے گا تو گھر سے باہر ہوگا۔ دوسرے بھائی نے کہا، اگر تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے تو بچوں سمیت اپنے میکے چلی جاؤ۔ اور واقعی وہ تینوں بھابیاں اگلے ہی دن بچوں کو لے کر میکے چلی گئیں۔ گھر ایک بار پھر خالی ہو گیا تھا، لیکن رقیہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دل میں بس ایک بات بٹھا لی تھی، اب میری بیٹی محفوظ رہے۔ رات کو وہی مہک ایک بار پھر کمرے میں پھیلی۔ رقیہ فوراً جاگ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ خوشبو عام نہیں، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اس کا دل دہل گیا۔ مسکان ایک بار پھر دلہن کی طرح تیار، سرخ کپڑے، بھاری میک اپ اور بدن پر مہنگی خوشبو۔ اس کے ہاتھ میں پرانا جوڑا تھا، وہی پیلا جو مائیوں پر پہنا تھا۔ امی وہ آ رہا ہے نا، اس نے کہا تھا ہر جمعرات کو آئے گا، میں تیار ہوں، وہ مجھے لے جائے گا۔ رقیہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ لپک کر آگے بڑھی، کپڑے چھینے اور اسے زور سے جھنجھوڑا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ قید ہو چکا ہے۔ مسکان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ نہیں امی، وہ کہتا ہے کہ قید کے اندر بھی وہ مجھے دیکھتا ہے، میری خوشبو سے یاد رہتی ہے۔ رقیہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے مارے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ مسکان کا چہرہ آہستہ آہستہ خالی ہوتا گیا، جیسے وہ واپس اسی نیند میں جا رہی ہو جس سے ابھی ابھی جاگی تھی۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، تھکی ہوئی، جیسے کچھ بھی یاد نہ رہا ہو۔ رقیہ باہر نکلی اور موبائل نکال کر درویش بابا کے مرید کا نمبر ڈائل کیا۔ بابا جی سے کہیے اب کی بار وہ ہمیں بلائیں نہیں بلکہ خود گھر آ جائیں، یہ جن قید ہوتے ہوئے بھی ہمیں چین نہیں لینے دے رہا۔ دوسری طرف سے جواب آیا، بابا جی جانتے ہیں، اسی لیے اگلی جمعرات وہ خود تمہارے گھر آ رہے ہیں، اس بار مکمل علاج ہوگا۔ اگلی صبح رقیہ نے اپنے بیٹوں کو اطلاع دی۔ جب انہوں نے سنا کہ درویش بابا خود گھر آ رہے ہیں تو ایک بار پھر سب چپ ہو گئے، مگر شام ہوتے ہی دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ شہناز تھی۔
رقیہ، میں نے سنا بابا جی خود تمہارے گھر آ رہے ہیں. اگر برا نہ مانو تو کیا میں بھی آ جاؤں؟ میں بھی اس دن کا حصہ بننا چاہتی ہوں جس دن تمہاری بیٹی آزاد ہو جائے گی. رقیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں. تم نے میرے ساتھ جو وفا کی ہے وہ میں لفظوں میں نہیں کہہ سکتی. بس میرے پاس رہو، مجھے حوصلہ دو. شہناز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما. اب تو جیسے مسکان میری بھی بیٹی بن چکی ہے. جمعرات اب قریب تھی. رقیہ کے دل میں امید اور خوف ایک ساتھ جگہ بنائے بیٹھے تھے. وہ جانتی تھی کہ ایک آخری مارکا باقی تھا اور اس بار یا تو اس کی بیٹی مکمل آزاد ہوگی یا ہمیشہ کے لیے کھو جائے گی. شہناز اگلی صبح ہی سے آ گئی تھی. گھر کی صفائی میں رقیہ کا ہاتھ بٹا رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ جب بابا جی آئیں تو گھر کا ہر کونا پاک ہو، فرش دھلا ہوا، کمرے صاف، دروازے دھوئے ہوئے اور صحن میں تازہ پانی کا چھڑکاؤ ہو. شہناز نے جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا، آج دل میں ایک عجیب سا سکون ہے. لگتا ہے جیسے اب بس ختم ہونے والا ہے سب کچھ. رقیہ نے جواب میں صرف ایک اثباتی سر ہلایا. وہ کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی اور کچھ سننا بھی نہیں. بس چاہتی تھی کہ وقت جلدی گزرے اور بابا جی پہنچ جائیں. دن کے تیسرے پہر کی اذان کے بعد صحن کے باہر شور سنائی دینے لگا. بابا جی آ گئے. یہ صدا نہ صرف رقیہ کے گھر میں بلکہ پوری گلی میں گونج اٹھی. ارد گرد کے لوگ جنہوں نے اب تک تماشا ہی سمجھا تھا اب خاموشی سے دروازے کے قریب جمع ہو گئے. بابا جی کے ساتھ ان کے 2 مرید تھے. ایک کے ہاتھ میں مخصوص لکڑی کا عصا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی کالے رنگ کی بوتل. بابا جی کے چہرے پر وہی سکون، وہی نورانی چمک، لیکن آج ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا. وہ آہستہ آہستہ صحن میں داخل ہوئے جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی عمل خود بخود ادا ہو رہا ہو. انہوں نے رقیہ کو دیکھا. تیار ہو؟ رقیہ نے کانپتے ہوئے کہا، جی بابا جی، سب کچھ آپ کے سپرد ہے. بچی کہاں ہے؟ کمرے میں ہے، چپ چاپ لیٹی ہے، مگر کبھی کبھی کسی سے بات کرتی ہے جو وہاں ہوتا ہی نہیں. بابا جی نے ہاتھ کا اشارہ کیا. لے آؤ اسے باہر، لیکن خیال رکھنا اگر وہ کچھ اور بن جائے تو ڈرنا نہیں، ورد جاری رکھنا. مسکان کو 2 بھائیوں نے سہارا دے کر باہر لایا. وہ پیروں سے کمزور تھی لیکن چہرے پر ایک عجیب سا غرور، ایک گہری مسکراہٹ، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ آج کیا ہونے والا ہے. بابا جی نے اس کے سامنے بیٹھ کر آنکھیں بند کی. پھر مرید نے بوتل کھولی اور دھیرے دھیرے ایک مخصوص بخور جلا دیا. سارا صحن خوشبو سے بھر گیا. مسکان کے جسم میں جھٹکا آیا. بابا جی نے آنکھیں کھولی. تو پھر آ گیا؟ کیا اب بھی یہی کہے گا کہ یہ لڑکی تمہاری ہے؟ مسکان نے نظریں اٹھائیں. اب وہ بولی نہیں بلکہ وہ کچھ بولا جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا. میں نے کہا تھا نا تم مجھے قید نہیں رکھ سکتے. میں ہر بار نکل آتا ہوں، اس بار بھی نکل آؤں گا. بابا جی کا چہرہ سخت ہو گیا. اب کی بار تم نہیں نکلو گے، تمہاری قید ہمیشہ کے لیے ہے. مسکان کے جسم نے جیسے ایک زوردار جھٹکا کھایا. اس کے ہاتھوں کی رگیں تن گئیں، آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں اور وہ غرا کر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف ایک خوشبو کا غلام ہوں؟ میں وہ ہوں جو تمہارے بہت سے مریدوں کو پاگل کر چکا ہے. بابا جی نے ایک زوردار ضرب زمین پر دی. خاموش ہو جا، اب میرا حکم چلتا ہے، تیرا نہیں. صحن میں موجود سب نے آنکھیں بند کر لیں. دل میں کلمے کا ویٹ کرنے لگے. بچوں کو عورتوں نے چھت پر بھیج دیا تھا. سب جانتے تھے آج کچھ ہونے والا ہے. بابا جی نے مسکان کے گرد مخصوص دائرہ بنایا. اس دائرے میں قدم رکھنے کی کسی کو اجازت نہ تھی. پھر انہوں نے وہ عمل شروع کیا جو صرف ان کے مخصوص مریضوں کے لیے تھا. مسکان چیخنے لگی. آواز ایسی کہ دیواریں بھی کانپ گئی. نہیں، مجھے مت قید کرو. تم جانتے نہیں میں کون ہوں. میں کئی جسموں میں رہ چکا ہوں، کئی لڑکیوں کو برباد کر چکا ہوں. بابا جی نے اسی لمحے بوتل کھولی اور اس پر دم کیا. مسکان نے آخری بار زور سے سر پیچھے جھٹکا اور ایک سیاہ دھواں اس کے منہ سے نکلا جو بوتل میں جا گھسا. بوتل فوراً بند کی گئی. درویش بابا نے ایک گہرا سانس لیا. اب وہ چلا گیا ہے. رقیہ بے اختیار آگے بڑھی، اپنی بیٹی کو گود میں لیا. مسکان بے ہوش تھی لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو برسوں بعد اس نے دیکھا. بابا جی نے بوتل مرید کے حوالے کی. یہ قید ہمیشہ کے لیے رہے گی. اب یہ جن اس شہر، اس محلے، اس گھر کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا. گھر میں موجود ہر شخص کا چہرہ روشن ہو گیا. لوگ بابا جی زندہ باد کے نعرے لگانے لگے. شہناز نے آگے بڑھ کر رقیہ کے آنسو صاف کیے. مبارک ہو، تمہاری بیٹی بچ گئی. رقیہ نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا. زبان پر صرف ایک جملہ تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے. دروازے بند ہو چکے تھے، صحن صاف ہو چکا تھا، نعرے خاموش ہو گئے تھے.
لیکن رقیہ کے دل میں سکون کی ایک نئی صبح اتر چکی تھی۔ برسوں کی تھکن جیسے اچانک بدن سے اتر گئی ہو۔ مسکان جو ہفتوں سے ایک زندہ لاش کی صورت میں بس سانس لے رہی تھی، اب پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اگلی صبح مسکان نے آنکھیں کھولی تو چہرہ صاف تھا، آنکھیں ہلکی اور ہونٹوں پر وہ دھیمی مسکراہٹ جو مدتوں سے کھو گئی تھی۔ امی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ رقیہ فوراً لبکی، جی بیٹا میں یہی ہوں۔ کیا سب ٹھیک ہو گیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ ابھی بھی یقین نہ کر پا رہی ہو۔ رقیہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا، سب ختم ہو گیا۔ بابا جی نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ مسکان نے لمبی سانس لی، جیسے کسی بھاری بوجھ سے نجات ملی ہو۔ ان دنوں میں پورے محلے میں صرف یہی بات ہو رہی تھی۔ ہر گلی، ہر نکڑ، ہر چھت پر یہی سوال گونجتا، کیا واقعی مسکان ٹھیک ہو گئی ہے؟ جب وہ پہلی بار صحن میں آ کر سورج کی روشنی میں بیٹھی، سر پر چادر، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر سکون، سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہی لڑکی جو کبھی آئینے سے بات کرتی تھی، اب خود کو ٹھیک سے سنبھال رہی تھی۔ بہویں جو اپنے میکے چلی گئی تھیں، ایک ایک کر کے واپس آ گئیں۔ رقیہ کے بیٹوں نے انہیں سخت لہجے میں سمجھایا، یہ گھر اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اور تمہیں اب کسی بھی بہانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ شہناز اکثر آ کر مسکان سے ملتی، دونوں چھت پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتی، ہنستی اور یادیں دہراتی۔ ایک دن رقیہ دروازے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی، جب شہناز آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی چھوٹا سا لفافہ تھا۔ رقیہ بہن، اگر برا نہ مانو تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ رقیہ نے چونک کر دیکھا۔ ہاں ہاں کہو ضرور، شہناز نے مسکرا کر کہا۔ میں مسکان کو بیٹی کہنے لگی ہوں، اور دل کہتا ہے کہ اب وہ میرے بیٹے کی زندگی کا حصہ بھی بن جائے۔ رقیہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کیا؟ ہاں، میرا بیٹا 2 سال سے فوج میں ہے۔ میں نے سب کچھ بتایا اسے، سچ صاف، کہ یہ لڑکی جن زدہ رہی ہے لیکن اب ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر وہ لڑکی اتنا کچھ جھیل کر بھی ہنستی ہے تو وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہے۔ رقیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے لوگ مانیں گے؟ رشتے والے ابھی بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ شہناز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لوگوں کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی، لیکن جو شخص سچ جان کر بھی ساتھ دینے کو تیار ہو، وہی اصل ساتھی ہوتا ہے۔ رقیہ نے جھک کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ رشتہ جس کے ٹوٹنے سے سب کچھ بکھر گیا تھا، اب ایک نئی بنیاد پر جڑنے جا رہا تھا، سچ، ہمدردی اور ہمت پر۔ مائیوں کی رات ایک بار پھر وہی پیلا جوڑا، ہاتھوں پر مہندی، ماتھے پر بندیا، مگر آج کی مسکان وہ نہیں تھی جو چند ہفتے پہلے تھی۔ آج کی مسکان کے چہرے پر خوف نہیں، اعتماد تھا، نگاہوں میں بے یقینی نہیں، سکون تھا، اور دل میں ہول نہیں، ایک بھرپور نئی زندگی کی دھڑکن۔ کمرے میں بیٹھی وہ آئینے کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ رقیہ قریب بیٹھی مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن اب پہرا خوف کا نہیں، ممتا کا تھا۔ اس کی بیٹی ایک نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی تھی، اور اس بار ماں نے فیصلہ کیا تھا کہ کوئی سایہ، کوئی خاموش آہٹ، کوئی مہک اسے چھو بھی نہیں سکے گی۔ مسکان نے آہستہ سے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ امی، آپ سو کیوں نہیں جاتی؟ صبح رخصتی ہے، تھک گئی ہوں گی۔ رقیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اب کی بار تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، پہلی بار جب چھوڑا تھا تو تمہاری دنیا ہی پلٹ گئی تھی۔ مسکان نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستگی سے کہا، میں نے بہت کچھ جھیلا ہے امی، لیکن سب سے زیادہ آپ کی خاموشی، آپ کے آنسو، وہ مجھے اندر سے توڑ دیتے تھے۔ رقیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹی، میں بس ایک ماں ہوں جو اپنی اولاد کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتی۔ اب بس دعا ہے کہ تیرا نصیب روشن ہو، تیری زندگی میں کبھی وہ سایہ نہ لوٹے۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاندنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وقت بھی اس لمحے کو روک دینا چاہتا ہو۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل گئی۔ اگلی صبح پورا گھر جگمگا اٹھا۔ مسکان کے بھائی سب تیار تھے، نئے کپڑوں میں، خوشی اور فخر سے بھرے۔ آج وہ اپنی بہن کو اس کے گھر رخصت کر رہے تھے، ایک نئی زندگی کی طرف جو اس نے تکلیفوں کی دلدل سے نکل کر کمائی تھی۔ بارات آئی تو گلی میں رش ہو گیا، ہر کوئی ایک جھلک مسکان کی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہی لڑکی جس کے بارے میں کچھ ہفتے پہلے لوگ چپکے چپکے کہتے تھے، جن زدہ ہے، آسیب میں ہے، اب اسی کے لیے سب کی نظریں فرش پر بچھی تھیں۔ وہ آئی سر جھکائے، چہرے پر نقاب مگر قدم مضبوط۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی دھڑکن تھی، ڈر کی نہیں، امید کی۔ جب اسے رخصت کیا گیا تو رقیہ نے اسے سینے سے لگایا۔ یاد رکھو، تم وہ لڑکی ہو جو اندھیرے سے بچ نکلنے والی ہو، اب کبھی پیچھے مت دیکھنا۔ مسکان کی آنکھوں سے 2 آنسو بہے۔
امی اب کوئی سایہ میرے ساتھ نہیں، اب بس دعائیں ہیں اور آپ کی محبت۔ اور وہ رخصت ہو گئی۔ صرف ایک بیٹی نہیں، ایک فاتح، ایک زندہ مثال کے ہار کے بعد بھی جیت ہو سکتی ہے۔ ہفتے گزرنے لگے۔ مسکان سسرال میں خوش تھی، سادہ سی زندگی لیکن ہر لمحہ سکون سے بھرا ہوا۔ شوہر نے کبھی ماضی کے سائے پر سوال نہیں کیا، وہ صرف حال کی روشنی میں مسکان کو دیکھتا، اور یہی محبت، یہی اعتماد اسے مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ محلے والوں کی زبانیں اب خاموش تھیں، کیونکہ مسکان نے ان سب باتوں سے اوپر اٹھ کر دکھا دیا تھا کہ عزت دوبارہ کمائی جا سکتی ہے اگر انسان میں صبر، حوصلہ اور سچ کی طاقت ہو۔ شہناز اکثر رقیہ کے پاس آ کر بیٹھتی، چائے پیتی اور مسکان کی باتیں سنتی۔ ایک دن اس نے آہستہ سے کہا، یاد ہے جب مقدس پر وہ سایہ تھا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی وہ نارمل زندگی جیے گی، اور اب وہ یونیورسٹی واپس جا رہی ہے۔ رقیہ نے گہرا سانس لیا۔ اور میری مسکان، وہ تو نئی زندگی کی بنیاد رکھ چکی ہے۔ اب میں دعا کرتی ہوں کہ کبھی بھی ہماری بیٹیوں کے قریب کوئی سایہ نہ پھٹکے۔ شہناز نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ لیکن ہم نے ایک بات سیکھ لی ہے کہ اگر سچ مانا جائے، وقت پر علاج ہو اور ماں کا دل ہار نہ مانے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اور یہ سچ اب پوری کالونی کی فضا میں بکھر چکا تھا۔ رات کے آخری پہر میں جب سب سو جاتے ہیں تب کچھ یادیں جاگتی ہیں۔ رقیہ کی چھت پر چاندنی بکھری ہوئی تھی، ہوا میں خنکی تھی، اور اس خنکی کے ساتھ ایک سکون جو برسوں کے بعد اس کے نصیب میں آیا تھا۔ وہ چھت پر بیٹھی تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں، نظریں آسمان پر اور دل میں بے شمار دعائیں۔ مسکان کو رخصت ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ اب اپنی نئی زندگی میں رچ بس چکی تھی۔ فون پر روز بات ہوتی اور ہر بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ مطمئن لگتی، لیکن ماں کا دل ہر پل چاہتا ہے کہ وہ آواز سننے کے بجائے چہرہ دیکھے۔ اس دن صبح جب مسکان اچانک آ گئی، رقیہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دوڑ گئی۔ گلابی رنگ کا سوٹ، ہلکی سی لپسٹک اور چہرے پر وہی تازہ روشنی جو کبھی مائیوں والے دنوں میں بھی نہیں تھی۔ امی، وہ لپٹ گئی، بس آپ کو گلے لگانے آئی ہوں۔ رقیہ نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ جیتی رہو، میرا دل سچ میں کہتا تھا اب تم کبھی کمزور نہیں پڑو گی۔ مسکان نے ہنستے ہوئے کہا، اب تو وہ دن خواب لگتے ہیں، بس آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ شہناز بھی آ گئی، اس کے ساتھ مقدس بھی تھی، اب مکمل طور پر نارمل، دوبارہ یونیورسٹی جانے والی، روشن چہرے والی مقدس۔ مقدس نے مسکان کو دیکھا۔ ہم دونوں جو کسی وقت دوسروں کے لیے مثال عبرت تھیں، آج مثال حوصلہ بن چکی ہیں۔ مسکان نے اس کی بات پر مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، لیکن وہ دن کبھی نہیں بھولتے، وہ چیخیں، وہ آئینے، وہ خوشبو، وہ سائے۔ شہناز نے فوراً بات کا رخ بدلا۔ چلو چھوڑو اب یہ سب، آج کا دن خوشی کا ہے، ہم سب یہاں ایک وعدہ کرنے آئے ہیں۔ رقیہ نے چونک کر پوچھا، کیسا وعدہ؟ شہناز نے مقدس اور مسکان کی طرف دیکھا۔ یہ کہ اب ہم اس محلے میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ہونے والی ایسی بات کو چھپائیں گے نہیں، خاموش نہیں کریں گے، جو سچ ہو وہ بولیں گے، اور جسے علاج کی ضرورت ہو اس کے لیے کھڑے ہوں گے۔ رقیہ کی آنکھوں میں وہ پرانا وقت گھوم گیا جب وہ شرمندہ ہوتی تھی، چھپتی تھی، لوگوں کی باتوں سے ڈرتی تھی۔ اب وہ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، ہاں، وعدہ ہے، ہم اوروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سہارا بنیں گے جو ہمیں وقت پر نہ ملا۔ شام کو وہی پرانا آصف زدہ گھر جو برسوں سے ویران تھا، آج پہلی بار کھلا۔ رقیہ کے بیٹے نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے دوبارہ آباد کریں گے۔ جب تک یہ دروازے بند تھے تب تک سائے اس میں بسے رہے۔ اب اگر ہم روشنی جلائیں گے تو اندھیرے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ ایک مٹی سے اٹے دروازے کو کھولا گیا، اندر جھاڑو دیا گیا، دیواریں دھوئی گئیں اور روشنی کی پہلی کرن وہاں جلی۔ سب نے دیکھا کہ جہاں کبھی چیخیں تھیں اب ہنسی تھی، جہاں دھواں تھا اب دھوپ تھی۔ وہ رات جب مسکان کی شادی رکی تھی وہ اب ایک تاریخ بن چکی تھی۔ اب اس جگہ بچوں کی ہنسی گونجتی، عورتیں شام کو بیٹھتیں اور مرد سائے کی جگہ سچ کی باتیں کرتے۔ 1 مہینہ، پھر 2، پھر 6 اور پھر 1 سال گزر گیا۔ مسکان اب ماں بننے والی تھی۔ جب اس نے رقیہ کو خبر سنائی، ماں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ اب تیری کوکھ میں وہ نسل پل رہی ہے جس کے لیے تو نے شیطان سے جنگ لڑی تھی۔ ایک درویش جنگل کے کنارے جھونپڑی میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ سامنے وہی کالی بوتل پڑی تھی، بند، محفوظ۔ ایک مرید نے پوچھا، بابا جی، کیا وہ پھر کبھی باہر آ سکتا ہے؟ بابا جی نے آہستہ سے کہا، جب تک انسان اپنے اندر کے اندھیرے سے آنکھیں چراتے رہیں گے، وہ قید سے نکلنے کی راہیں ڈھونڈتا رہے گا، لیکن جب انسان سچ بولنا سیکھ لے تب ہر سایہ خود بخود مٹ جاتا ہے۔
مسکان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو وہ صرف ایک ماں نہیں بنی، وہ ایک مکمل جیتے جاگتے ثبوت میں ڈھل گئی تھی۔ وہ ثبوت جس نے پورے محلے کو، پورے خاندان کو اور خود اپنے ماضی کو شکست دے دی تھی۔ اس روز جب رقیہ نے اپنے نواسے کو پہلی بار گود میں اٹھایا، اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو نکلے اور دل نے کہا، یہ بچہ کسی ماں کے خوف، کسی جن کے سائے، کسی معاشرے کے تانے کی پیداوار نہیں، یہ میری بیٹی کی جیت ہے۔ پورے گھر میں خوشیاں تھیں، وہی کمرے، وہی در و دیوار جن میں کبھی دعاؤں کی گونج تھی، اب مبارک سلامت کی صدائیں تھیں۔ وہ صحن جہاں مسکان بے ہوش ہو کر گری تھی، اب اس کی ہنسی گونجتی تھی۔ اس کی جھولی خالی نہیں رہی تھی، اب وہاں زندگی خود آ چکی تھی۔ شہناز، مقدس اور محلے کی دیگر خواتین ایک ایک کر کے مسکان کو مبارکباد دینے آئیں۔ مقدس نے بچے کو گود میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور ہنستے ہوئے کہا، اب اس دنیا میں ایک ایسی روح آئی ہے جو اس وقت جنم لے رہی ہے جب اندھیرا ہار چکا ہے۔ رقیہ نے کہا، ہاں، اور میری دعا ہے کہ یہ بچہ روشنی بانٹے، وہ خوشبو ہو جس سے جنات نہیں صرف رحمت لپٹے۔ کچھ ہفتوں بعد کالونی میں ایک نئی بات ہونے لگی۔ رقیہ اور شہناز نے محلے کی عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا خواتین ہیلپ گروپ بنایا، جس کا مقصد صرف ایک تھا، اگر کسی بچے پر سائے کا شبہ بھی ہو یا کسی عورت کو کوئی روحانی یا نفسیاتی مسئلہ ہو تو وہ خاموش نہ رہے، وہ اس گروپ کے پاس آئے اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اس کا حل تلاش کریں۔ شروعات میں عورتیں جھجکی تھیں، کوئی کہتی لوگ کیا کہیں گے، کوئی بولتی یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، وہم ہے، مگر پھر جب مقدس، مسکان اور 2 اور بچیوں نے کھل کر اپنے قصے سنائے تو سب کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ ایک عورت نے آ کر کہا، میرے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا، میں نے برسوں کسی سے نہیں کہا۔ رقیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو، اب ہم سب ایک دوسرے کا سایہ ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی خاموشی۔ اسی دوران وہ گھر جو کبھی آصف زدہ کہلاتا تھا، اب وہاں ایک چھوٹا سا مدرسہ کھل گیا تھا۔ رقیہ کے بیٹے نے فیصلہ کیا کہ جہاں خوف تھا وہاں اب تعلیم ہوگی، جہاں سایہ تھا وہاں اب قرآن کی روشنی ہوگی۔ جب پہلی بار بچے اس ویران گھر میں داخل ہوئے تو سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مقدس نے دروازے کے باہر سفید چونا لگایا اور مسکان نے گیند لے کر بچوں کو کھیلنے دیا۔ اب وہ گھر جس کی کھڑکیوں میں کبھی جن بیٹھتے تھے، اب وہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور بچوں کی ہنسی گونجتی تھی۔ دوسری طرف درویش بابا اب زیادہ تر خاموش رہنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک بڑا مارکا سر ہوا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وقت، سائے اور خوف انسان کی فطرت میں ہیں۔ وہ مکمل ختم تو نہیں ہو سکتے، لیکن پہچان لیے جائیں تو ختم ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں۔ ایک شام ان کے پاس ایک جوان عورت آئی، چہرے پر خوف، آنکھوں میں آنسو، بولی، بابا جی، میری بیٹی رات کو آئینے میں باتیں کرتی ہے، مجھ سے کہتی ہے کہ کوئی اس سے بات کرتا ہے۔ بابا جی نے اسے خاموشی سے سنا، پھر آہستہ سے مسکرا کر کہا، جا، رقیہ بی بی کے گھر جا، وہاں سچ اور شفا دونوں تیرے انتظار میں ہیں۔ رات کو جب مسکان بچے کو گود میں لے کر جھولے میں ڈال رہی تھی تو اچانک بجلی چلی گئی، کمرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا، پھر خود کو مضبوط کیا۔ نہ کوئی ڈر، نہ کوئی سایہ، محض خاموشی اور جھولے کی ہلکی ہلکی آواز۔ وہ جھکی، بچے کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ تم ایک ماں کی فتح ہو، ایک بیٹی کی کہانی کا روشن اختتام ہو۔ لیکن ہر وہ بیٹی جو کبھی کسی اندیکھے سائے کی قید میں ہو، یاد رکھے، سایہ کتنا ہی گہرا ہو، ماں کی دعا، سچ کی روشنی اور ہمت کی آنکھ ہر اندھیرے کو مات دے سکتی ہے۔